अब आपको बताएं, कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। अवाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीली मुतवक्का। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने सियासी रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और साबिक रहनुमा PTI असद उमर से भी मुलाकात की। मजमूई सूरत हाल पर तफसीली भी तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है। अवाम पाकिस्तान पार्टी की आला क़यादत जो है तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए काफ़ी हमें सरगर्म दिखाई देती है। आज जो है मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते भी तेज कर दिए हैं। आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की नून लीग के नाराज रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से मुलाकात हुई है, जबकि इसके साथ साथ उनकी PTI के साबिक रहनुमा असद उमर से भी जो है मुलाकात हुई है। मिफ्ता इस्माइल की कराची की मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से भी जो है मुलाकातें जारी हैं। तमाम तर मामले पर जब सिटी 21 ने मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से रब्ता किया और पूछा कि वो कौन सी सियासी जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से वो जो है मुसलसल राब्ते में है। जल्द जो है वो अपनी किसी सियासी जमात में शमूलियत का फैसला जो है वो करेंगे और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी उनकी जानिब से किया जाएगा। जो आज मुलाकात हुई है मोहम्मद जुबैर की मिफ्ता इस्माइल से, ये अहम तरीन तस्वुर की जा रही है। मुमकिना तौर पर ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जल्द साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर जो है मिफ्ता इस्माइल के काफिले में शामिल होंगे और अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जी शुएब, ये भी बताएगा कि मुलाकातों का मुस्बत नतीजा कोई सामने आया है? देखिए, हम देख रहे हैं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जब से अपनी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो ऐलान किया है, उसके बाद से वो मुसलसल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से जो है राब्ते भी कर रहे हैं। इस ज़म्मे उनकी जानिब से फैसला किया गया है, अगर इंतखाबात में टिकट देने की बात आई तो वो नए चेहरे जो है मैदान में उतारेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, जबकि MQM के नाराज रहनुमा भी उनके जो है रास्ते में है। गुज़िश्ता दिनों जो है MQM के एक रहनुमा शेख सलाउद्दीन की जानिब से भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में जो है शमूलियत इख्तियार की गई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के अगर मंशूर की बात की जाए, इस पार्टी से मुतालिक मजीद बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि नए नौजवान जो है इस पार्टी का हिस्सा बने और इस पार्टी का हिस्सा बनकर जो है मुल्क की खिदमत करें। उनकी जानिब से ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है आज एक अहम बैठक लगी थी, जिसमें अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो है मौजूद थे। मिफ्ता इस्माइल का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना था कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जो है वो मिलकर बैठना होगा, जबकि वो तमाम सियासी हरीफों के पास भी जाएंगे और इस मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है वो बात करेंगे। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, जमात इस्लामी के वफ़द की पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो से मुलाकात हुई है। इतवार को जमात इस्लामी के मिलियन मार्च में शिरकत की दावत भी दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, ये जमात इस्लामी के सूबाई सदर हैं मोहम्मद हुसैन मेहंदी, उनकी आदत में एक वफद पहुंचा है पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो के घर खोड़ो हाउस। वकार मेहदी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाकायदा जो है जमात इस्लामी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कल यानी इतवार के रोज जो अल अक्सा मिलियन मार्च हो रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, उसकी बाकायदा दावतनामा पहुंचाया।
جو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے قبول کیا بلکہ یہ بتایا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز سیکریٹریٹ سے ایک ریلی نکالی جائے گی. نثار کھوڑو اور سعید غنی اس کی قیادت کریں گے. یہ ریلی کی شکل میں شامل ہوں گے جماعت اسلامی کے الاقصی مارچ میں. جی عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا. ماڑی پور گریکس کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار محسن جہاں بحق ہو گیا، جبکہ قتل کرنے والا ملزم پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے، بتائیے گا. دیکھیں بالکل اس وقت ہم ماڑی پور تھانے میں موجود ہیں اور آج ماڑی پور تھانے کی حدود میں ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں محسن نامی ایک پولیس اہلکار جو کہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھا اس کو قتل کیا گیا. اس کا جو ملزم ہے چندی فاصلے کے اوپر اس کو پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا اور زخمی حالت میں گرفتار کیا. اس نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کی اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران پولیس کی فائرنگ سے وہ زخمی ہوا جس کے بعد پولیس کی جانب سے اس کو گرفتار کیا گیا. یہ پورا واقعہ کیا یہ ایس ایچ او ماڑی پور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. شبیر بھائی یہ بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے اور اب تک کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ یہ تقریباً 2:30 بجے کا واقعہ. یہ محسن پولیس والا ہے، اس کی پوسٹنگ تھی گارڈن ہیڈ کوارٹر میں. یہ گھر سے نکلا، جا رہا تھا ڈیوٹی کے لیے. پینٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر سیول شرٹ پہنا ہوا تھا. تو برابر دکاندار نے کہا کہ آپ یہاں رک جاؤ، میں روٹی لے کے آ رہا ہوں. جیسے ہی وہ گئے تو پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس کو فائرنگ کر کے ہٹ کر دیا اور پھر اس کا والد اس کو اپنی گاڑی میں لے گیا، پرائیویٹ گاڑی میں. تو راستے میں دم توڑ دیا. پھر اس ملزم کے پیچھے اس کا بھائی بھی پیچھے لگا اور آگے جا کے پولیس بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ مقابلہ ہوا ملزم کے ساتھ. تو ملزم کو زخمی حالت میں پکڑ لیا، پسٹل میں ملا اور موقع سے ہمیں خول بھی ملے اور وہاں سے بھی خول ملے. اچھا، ان کے پہلے بھی دشمنی چل رہی تھی آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے FIR کاٹی ہیں. دیکھیں بالکل ایس ایچ او ماڑی پور ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جس مقام کے پر پولیس مقابلہ ہوا ہے وہاں پر سامنے کمپنی ہے اور کمپنی کا جو ٹیکنیشین ہے وہ آج موجود نہیں تھا. تاہم پیر والے دن وہ ٹیکنیشین واپس آئے گا اور اس کے بعد موقع کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ نکالی جائے گی جس کے بعد پتہ چل سکے گا کہ ملزم کے ساتھ مزید ساتھی تھے یا نہیں تھے. تاہم پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی، عزت و تکریم کی حقدار طلبہ کے لیے روشن چراغ اور روحانی والدین کا مرتبہ پانے والوں کا دن. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کو گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیں. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. ہر سال 5 اکتوبر کو عالمی سطح پر اساتذہ کا دن منایا جاتا ہے. آئیے آج کے دن ہم سب مل کر ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کریں. لاکھوں طلبہ کو کارآمد شہری بنانے والے روحانی والدین ان کے لیے انمول موتی کی مانند ہوتے ہیں، جو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی پرواہ کیے بغیر طلبہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں. کبھی تپتی دھوپ کی طرح سخت مزاجی سے تو کبھی اسی تپش سے بچانے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کا کردار ادا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کا جو اس وقت بیسک مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ایک گیپ نظر آتا ہے. تو ٹیچر کو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے کلوز ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ فریڈم انہیں سوالات میں دینی چاہیے اور طلبہ سے کہنا چاہیے کہ وہ سوالات کریں. جب وہ سوالات کریں گے تو یہ گیپ کم ہوتا ہے. بہت فرق آیا ہے ان چیزوں میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں کی تربیت اچھی ہے وہ استاد کا احترام ہمیشہ کرتے ہیں. مجھے میرے اسٹوڈنٹس آج بھی یاد رکھتے ہیں، مجھے وہ ٹیچرس ڈے پہ بھیجتے ہیں نیک تمنائیں اور دعائیں، اور میں اپنے ٹیچرس کو دیتی ہوں جن سے میں اب پڑھ رہی. جب کوئی فرد کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو بھلا کیوں کر اپنے اساتذہ کو فراموش کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اساتذہ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، کیونکہ ان کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہمارے کو مستقبل میں کامیابی حاصل دلواتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا وہ آپ کا استاد ہے. وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، یعنی کہ شعور دے رہے ہیں. استاد کے بارے میں اگر کہا جائے تو استاد ہمیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. تو استاد کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیمی مسائل حکومت کی بنیادی ترجیحات میں شامل نہ ہونے سے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہے. کئی دہائیوں سے ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والی عظیم شخصیت اساتذہ کو کیمرہ مین قمر آبدی اور نمرہ ریاست کا سلام. کراچی میں سرکاری اسکول کے بچے کی پوزیشن نے سب کو حیران کر دیا. 28 سال بعد گورنمنٹ ڈیلی بوائز سیکنڈری اسکول کے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. حافظ عبدالرافع طارق نے 1040 نمبرز حاصل کیے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے آئمہ خان کی اس رپورٹ میں.
میٹرک کے امتحانات میں 28 سال بعد پہلی بار دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کے عبدالرافع نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ عبدالرافع نے یہ سفر کیسے طے کیا اور کتنی محنت کی اس سفر میں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سرکاری اسکول بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ میٹرک امتحان میں 28 سال بعد سرکاری اسکول کے طالب علم کی پہلی پوزیشن۔ گورنمنٹ دہلی بوائز سیکنڈری اسکول کے حافظ عبدالرافع طارق نے 1040 نمبر حاصل کیے۔ 1996 میں بھی اسی تعلیمی ادارے کے طالب علم نے پہلی پوزیشن لی تھی۔ عبدالرافع نے کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت قرار دیا۔ اس وقت مجھے بہت اپنے اوپر پراؤڈ، اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے ٹینس کے اوپر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد اور ان کی مدد کی وجہ سے آج میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اور میرے نصیب میں یہ چیز لکھ دی۔ بیٹے کی کامیابی پر والد آپ دیدہ ہو گئے، بولے اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے۔ سرکاری اسکول میں پڑھ کر میرے بیٹے نے پوزیشن حاصل کر کے میرا نام روشن کر دیا۔ میں دیگر اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ہمیں تمام تر توجہ اپنے پڑھائی کی طرف مرکوز رکھیں، فوکس یہ رکھیں کہ ہم ہر کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو میرے یقین نہیں تھا میرے بچے نے وہ حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ اس کی ایک خواہش تھی، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی ہے۔ دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کے پرنسپل نے بھی ہونہار طالب علم پر فخر کا اظہار کیا۔ کہ گورنمنٹ اسکولوں میں 28 سال بعد جو ہے اسی اسکول نے پوزیشن لی تھی، 28 سال پہلے بھی فہد جاوید ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، اسی اسکول نے اپنی پوزیشن کو 28 سال بعد دوبارہ بحال کیا ہے، عبدالرافع کی محنت سے، ٹیچروں کی محنت سے۔ میٹرک سائنس گروپ کے امتحانات 1,62,026 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی، جن میں سے 1,31,614 امیدوار کامیاب قرار پائے، جبکہ کامیابی کا تناسب 81.24% رہا۔ ہمت کرے انسان تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت عبدالرافع ہے، جس نے اپنی محنت سے میٹرک کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ کیمرامین جہانگیر کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ پاکستان کے معروف اداکار ثاقب سمیر کہتے ہیں کہ آرٹس کونسل میں تھیٹر دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ تھیٹر میں آپ فنکاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ شہری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آرٹس کونسل ضرور آئیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں ایکسٹرا شاہد سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں ایک بار پھر سے آرٹس کونسل کراچی میں موجود ہوں، جہاں پر سجا ہے ثقافتی میلہ ورلڈ کلچر فیسٹیول جو ہے وہ اپنے پورے جوش و خروش سے جو جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا سے جو ہے وہ اب تک جو ہے مختلف تھیٹر پرفارمنس جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں، جہاں مختلف فنکار بڑے بڑے نام جو ہے وہ کراچی آرٹس کونسل میں آ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایکٹر، ڈائریکٹر یا پھر رائٹر میں ان کا نام لوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثاقب سمیر، جو ایک بڑا نام ہے انڈسٹری کا۔ یہ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک انرجیٹک ایونٹ ہو رہا ہے، اور میں سب سے کہنا چاہوں گا جو لوگ ابھی تک نہیں آئے لازمی آئیں، کیونکہ ابھی یہ پورا مہینہ جو ہے یہ چلے گا اور اگلے مہینے تک چلے گا، اور بہت مزے کی پرفارمنسز ہیں، اور انٹرنیشنل پرفارمنس دیکھنے کا موقع آپ کو نہیں ملتا، یا تو آپ اسی کنٹری جائیں تو آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میں تو کہوں گا یہ ایک نعمت ہے، اور سبھی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور آ کے دیکھیں، کیونکہ ہمارا جو بھی کہیں ہمارے یہاں کے ماحول جو ہے وہ کافی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا جا رہا ہے، تو یہ آپ کو موقع ملتا ہے پازیٹیو ہونے کا۔ یہاں آپ جب اندر آتے ہیں تھیٹر ہال کے اندر، ایک عجیب سی جو ایک مہک ہوتی ہے، جو پرفارمنس کی اثر ہوتا ہے، وہ بالکل آپ کو پازیٹیو کر دیتا ہے، آپ کی روح کو دھو دیتا ہے۔ تو ضرور آئیے اور ایسی پرفارمنسز دیکھنے چاہیے، بہت قسمت سے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں، تو لازمی آئیے۔ طور پر جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ثاقب سمیر موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور انٹرٹین ہونے کا یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ذریعہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو مل گیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ کراچی کی بڑی عوام بھی جو ہے وہ یہاں پر شرکت کر رہی ہے۔ جی، پاکستانی کھجور مٹھاس اور معیار کے اعتبار سے بہترین قرار۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو نے کھجور کی ایکسپورٹ بڑھانے پر زور دیا۔ زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ کھجور کے شعبے میں 3 سے 4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ ایکسپو سینٹر میں اپنی نوعیت کا پہلا عالمی ڈیٹ پام فیسٹیول متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیتی نے اسٹالز کا دورہ کیا۔ زبیر موتی والے نے پاکستانی کھجور کو مٹھاس اور معیار کے اعتبار سے بہترین قرار دیا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو نے کھجور کی ایکسپورٹ بڑھانے پر زور دیا۔ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کام کریں گے، کسان کو نکالیں گے جس پہ کام کر رہا ہے، اور جو پرومیننٹ اور ایک ہوتا ہے نا پروگریسو فارمرز، اگر وہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا بدل جائے گی، اور یہ مجھے اس کا پوٹینشیل لگتا ہے کم از کم بھی 3 سے 4 بلین ڈالرز کا۔
ایسوسیشن آف ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کے ایگزیکٹو سیکرٹری ڈاکٹر رائدہ اے شبلی نے پاکستان کی کھجوروں کی تعریف کی. Pakistan is one of the countries that's really growing and having a good industry of date palm. And date palm, now considering the food security in our region, date palm is one of the pillars of really having a good work on it in order to get it in the right direction in production, in quality, in value chain. فیسٹیول میں شرکت کرنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کھجوریں مٹھاس اور لذت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. ہم نے یہاں جو چیزیں دیکھی وہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں. پاکستان بہت بڑی تعداد میں کھجور امپورٹ کرتا ہے. ایک نئے ایونیو سامنے آئے ہیں جارڈن کے لوگ جو کہ اچھی ویرائٹی کی کھجور سستے داموں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر اس سے لوگوں کی ٹریڈنگ ہوگی تو ایک پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دنیا کی اچھی میجول جیسی کھجور جارڈن میں اور ڈیڈ سی میں بہت ہوتی ہے. اس کے پلانٹس یہاں پر اکنامیکل پرائسز پہ وہ سیل کرنے کے لیے لے کر آئیں. ایکسپو سینٹر میں عالمی ڈیٹ پام فیسٹیول جیسی سرگرمیاں عالمی سطح پر پاکستان کی کھجور کو متعارف اور ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. شہر قائد میں بجلی کی آنکھ مچولی اور گیس کی بندش کے مسائل نے شہریوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، جس کے باعث کورنگی ٹاؤن، لانڈی، شیرپا کالونی، شیرشاہ سمیت مختلف علاقے بھی متاثر ہیں. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں. شہر کے بیشتر علاقوں میں آگ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. کورنگی ٹاؤن، لانڈی، شیرپا کالونی، شیرشاہ سمیت متعدد علاقے متاثر ہیں. شہری کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس چلی جاتی ہے، بجلی کی آنکھ مچولی بھی جھیلنی پڑتی ہے، لکڑیاں جلا کر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے. بجلی گیس کے مسائل سے گھریلو امور اور معمولات زندگی شدید متاثر ہوتے ہیں، جبکہ گیس بجلی کے بلوں سے مالی مشکلات بڑھنے لگی ہیں. بجلی تو دوپہر کو 12 بجے آتی ہے، پھر 4 بجے 3 بجے جاتی ہے، پھر آتی نہیں، پھر 8 بجے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی گیس پیچھے سے پریشر نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں، لائنیں خراب ہیں، آپ کی پرانی لائنیں ہو گئی ہیں. تو بھائی کس کا کام ہے؟ یہ گیس والوں کا ہی کام ہے نا. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کراچی کے 30% علاقوں میں بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث 3 سے 10 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی فراہمی جاری ہے. دوسری جانب ترجمان سوئی صدرن کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے حاصل ہونے والی گیس میں پریشر میں کمی کے باوجود لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21.